सलाम भाई दाऊद का शुक्रिया अदा करना कर हमें शिफा भी देता है, बरकत भी देता है। तो दुआ भी करें, इसलिए अंधेरों की तरफ जा रही है ताकि रोशनियाँ की रंगत जगाई नहीं जाएगी। चले आए छोटा सा पैगाम सीखेंगे हम। लूका की इंजील उसका चौथा बाब और चौथे बाब की हम पढ़ेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। आज इस मौका पर आज जो हम सारे हम्दो-सना की इबादत में शामिल हैं, हालेलुया, हम इस इबादत में शामिल हैं खुदावंद की हम्दो-सना, खुदावंद की हम्दो-सना की इबादत में हम शामिल हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम्दो-सना अपने खुदा की कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है मैंने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी क्या करें, हम्द करें, मेरी तारीफ करें, मेरी सताइश करें। तो उसी के हवाले से चंद बातें हम सीखना चाहेंगे। यूना की इंजील उसका चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत से 19वीं आयत से तलावत कलाम पाक है। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ परस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो। हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। पाक कलाम के पढ़े जाने से खुदावंद की बरकत हो। यहाँ पर हम परस्तिश के हवाले से, हम्दो-सना के हवाले से एक मुकालमा जो एक औरत के साथ मसीह खुदावंद का चल रहा है, और एक कंफ्यूजन जो है जो उस वक्त यहूदियों और सामरियों के दरमियान चल रही थी। यहूदी लोग इस बात पर वो सामरियों से एक तरह से झगड़ा करते थे या बहस चलती थी कि खुदा की परस्तिश जो है वो यरूशलेम में है। ठीक है, वो अपनी बात पर वो भी ठीक थे, इसलिए कि यरूशलेम में खुदा की हैकल है, ठीक है। और सामरी जो थे ये इस्राएली लोग नहीं आते, ये यूदा 2 कबीले और ये सामरी बाकी कबीले। तो ये कहा करते थे नहीं, खुदा की परस्तिश पहाड़ पर है। वो भी ठीक है, क्योंकि खुदा पहाड़ों पर उतरता है। ज़बूर नबी खुद कहता है, अखियां चुपला मैं वाल पहाड़ा, मदद ली मैं किसको। सो ये एक बहसो तकरार उनमें चला करती थी, और इस बहस का इस जो कंफ्यूजन आपस में उनके थी, यीशु मसीह ने आकर इसको क्लियर किया। और बेशक ये औरत सामरी है, और वो कह भी रही है कि यीशु ने कहा, ऐ खुदावन, मुझे मालूम होता है कि तू कौन है, तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की। मसीह खुदावन इस मौके पर क्या सिखा रहे हैं, जो मैं समझता हूं हम सबों को सीखना है।
ہم سارے پرستار ہیں یسوع مسیح کے، ہم سارے خدا کے پرستار ہیں۔ یہ پرستاروں میں صرف یہ نہیں ہے کہ جو بھائی کوئی ہارمونیم پر آ کر بجا کر گا رہا ہے یا تبلے کے ساتھ گا رہا ہے، ہم سارے جو ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، گنگناتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، یاد رکھو ہم سارے کے سارے پرستار ہیں۔ ہلیلویا! ہم سارے کون ہیں؟ پرستار ہیں۔ میں خود بڑا پرستار ہوں، خدا کا شکر ہے۔ تو ہم سارے پرستار ہیں، ہم سب یسوع مسیح کے ماننے والے، آسمانی باپ کی پرستش کرنے والے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے میں آیت بتائی یسایہ اس کا 43 باب کی 21 آیت میں کہ وہاں پر خدا خود فرما رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو، ان تمام لوگوں کو، یہاں تک کہ جو جتنے آپ جانور دیکھتے ہیں، چرند پرند دیکھتے ہیں، خدا ان کی بھی بات کرتا ہے، صرف انسانوں کی بات نہیں کرتا۔ خدا تو سارے جانداروں کی بات کر رہے ہیں کہ جتنے جاندار ہیں، جتنے اپنے اندر جان رکھتے ہیں، ایون کہ درخت اگر حرکت و حرکات نہیں کرتے لیکن وہ بھی جاندار ہیں، پرندے ہیں، ساری فضائیں، یہ سب کی خدا بات کرتے ہیں کہ یہ سب کو میں نے اس لیے بنایا، اپنے لیے بنایا تاکہ یہ میری کیا کریں؟ حمد کریں، میری تعریف کریں، میرے نام کی بڑائی کریں، مجھے وہ حمد و ستائش میں پرستش کے ذریعے سے مجھے پکاریں۔ کیونکہ خدا جب ہم پرستش کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ تخت نشین ہو جاتا ہے۔ اتنے لوگ آج تو بہت زیادہ پرستش ہو رہی ہے، کیا آپ ہمارا خدا یہاں پر تخت نشین ہے؟ ہلیلویا! کتنے لوگوں کا ایمان ہے؟ ذرا تعلق کے ساتھ اپنے کو یہاں پر تخت نشین ہے۔ خدا کیوں تخت نشین ہوتا ہے؟ 9 زبور میں آپ پڑھیں، لکھا ہے خدا تخت پر بیٹھ کر ہمارا انصاف کرتا ہے اور ہمارے ہر معاملے کی خود دائر کرتا ہے۔ تو خدا جب آپ یقین جانے، سب سن لیجیے میں کہہ رہا ہوں، ہم سارے پرستار ہیں، اور جب ہم پرستش کرتے ہیں تو پرستش کیوں خدا اپنے لیے کروا رہا ہے؟ بے شک ہم تو تعریف کے لائق ہے، وہ بڑائی کے لائق ہے۔ ساری کائنات کا بنانے والا خالق اور مالک وہ ہے، مجھے زندگی کا دم دینے والا، مجھے جیتی جان بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، کوئی ہوا باپ خدا ہے۔ تو پھر واجب ہے کہ میں اس کی تعریف کروں جس نے مجھے بنایا، جس نے میرے اندر زندگی کا دم پھونکا، جس نے مجھے تمام نعمتیں عطا فرمائیں، جس نے ساری زمین کی لوازمات میرے لیے پیدا کی ہیں، تو پھر مجھ پر لازم ہے اس کی حمد کروں، اس کی تعریف کروں۔ تو یہ ہم پر لازم بھی ہے، لیکن پھر بھی خدا خود غرض نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی حمد و ستائش کروائے، خدا پھر بھی اس میں ہمارا فائدہ ڈھونڈتا ہے، پھر بھی ہماری ہی جو وہ سلامتی بھلائی چاہتا ہے۔ اور جب ہم اپنے خدا کی حمد و ستائش کرتے ہیں، جب ہم اپنے خدا کی پرستش کرتے ہیں، تو وہ ہمارے درمیان تخت نشین ہو جاتا ہے، وہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے، وہ تخت پر آ جاتا ہے۔ یہ دعا سنیں، یہ لوگ جو دعا کرتے ہیں بہت سارے بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، اے خدا تو تخت کو چھوڑ کر کہاں پر آ گیا ہے؟ زمین پر، کہاں پہ بٹھاؤ گے؟ ایسے الفاظ آج سے بولنا بند کر دو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، خدا تو تخت کو چھوڑ کر تخت کو جب چھڑا دیتا تو سارا انصاف کون کرے گا؟ ان میں پہلے تک تو اٹھا دیتا ہے، تو اٹھ جا، انصاف کون کرے گا؟ میری بیماری کون دور کرے گا؟ میری آج برکت مجھے کون دے گا؟ میرے آج معاملے کون حل کرے گا اگر خدا کو تک پر اٹھا دیا؟ اس لیے جو لوگ ایسی دعا کرتے ہیں، یہ الفاظ آج سے ختم کر دو، یہ غیر مناسب الفاظ ہیں جو آپ بول رہے ہیں خدا تو تخت چھوڑ کر کہاں پر آ گیا ہے؟ تو زمین پر بٹھاؤ گے کہاں پر؟ کلام کہتا ہے آسمان کیا اس کا تخت ہے اور زمین اس کی کیا ہے؟ پاؤں کی چوکی ہے۔
وہ اگر تختوں آسمان پر بیٹھا ہے تو اس کے قدم آج بھی یہاں پر کوئی زمین پر ہیں، ہم سارے اس کی زمین پر ہیں، ہم سارے اس کے قدموں میں ہیں، اس کو تخت سے نہ اٹھایا کرو، اس کو تختوں پر بیٹھا دے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ایسی عبادت ہے تو تخت پر جب وہ بیٹھتا ہے تو پھر ہمارا انصاف کرتا ہے، وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے، ہم اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں، ہم اس کی پرستش کریں، اور خدا ہمیں اس پرستش کے ذریعے سے ہمارے بندھنوں کو توڑ رہا ہے جن میں ہم بندھے ہوتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے میں اس لسٹ کو بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ سارے سمجھدار ہیں۔ تو خدا بندھنوں کو، زنجیروں کو، حالات اور واقعات کی سختیوں کو خدا توڑ رہا ہوتا ہے، دور کر رہا ہوتا ہے، پرمیشہ آتما نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے پرستش کا۔ تو یہاں پر سنیں، آخری فائنلی بات بتا رہا ہوں کہ پرستش ہم کرتے ہیں، ہمیں پرستش کے لیے خدا نے چنا ہے، لیکن یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں کہ خدا کی پرستش کیسے ہونی چاہیے۔ میں ویسے سوال کر دیتا ہوں، میں کہ جی کتنے سر تھے، اور آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ بھی کون سا بیٹھے ہیں، ہر سر ہم کون سا بتائیں گے؟ سارے ہندوازم سر ہیں، کیا خیال ہے؟ بہبری، مہبری، شہبری، کتنے ہیں؟ لیکن میں کیسے سے سوال کرے مینو تو خدا کا سر کہڑا؟ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں خدا نے کون سا سر دیا ہے۔ یسوع مسیح یہی بتا رہے ہیں، اے پرستار تیری آواز چاہے جیسی بھی ہے، بہت سارے بچوں نے گایا، ہم سب کو تعلیم کے ساتھ اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اچھا خوش ہے کیونکہ وہ خداوند کی پرستش کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں سے کر رہے ہیں، الفاظ کیسے بھی ہیں، داؤد بھی تو خدا تھا، موسیٰ بھی تو خدا کے لیے کچھ بولتا تھا، لیکن کون تھا وہ توتلا تھا، وہ کیسے الفاظ بولتا، خدا اس سے بھی خوش ہے۔ ہاللیلویہ۔ بلکہ وہ کلیم اللہ یعنی خدا سے باتیں کرنے والا، خدا اس کی بات سن رہا ہے۔ تو پرستش میں سر کیا ہونا چاہیے؟ میں ان سروں کو ہی میں کہہ نہیں کر رہی ہے، میں لیکن روحانی سر کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر یسوع سے کہا، اس نے کہا یاد رکھ بیوی، نہ تو اب وہ وقت آن پہنچا ہے، اب وقت آ گیا فضل کا، اور فضل کے وقت میں خدا کیا کر رہا ہے؟ نہ تو اب اس کی پرستش پہاڑوں پر ہونی ہے، نہ یروشلم میں ہونی ہے، خدا روح ہے۔ خدا کیا ہے؟ روح ہے۔ یہ ہم جان جائیں، خدا پہاڑ پر محدود نہیں ہو گیا، پہاڑوں تک نہیں رہ گیا، خدا یروشلم کے اندر بند نہیں ہے، خدا پاکستان چرچ کے اندر بھی ہے، کیونکہ اگر روح ہے، اگر آپ اس کی پرستش گھر میں کر رہے ہو تو خدا وہاں پر بھی ہے، اگر آپ کہیں پر بھی اس کی پرستش کر رہے ہو خدا وہاں پر بھی ہے، کیونکہ خدا روح ہے، اس لیے خدا محدود نہیں ہے، خدا باندھ نہیں دیا گیا، نہ پہاڑوں پر محدود کر دیا گیا، نہ یروشلم میں، خدا ہر جگہ پر موجود، اس کا تب ہر جگہ پر لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ ضرور کرتا ہے، یسوع نے کہا وقت آن پہنچا ہے کہ اس کے پرستار، سنیں بھی سارے پرستار، چاہے سادوں کے ساتھ کرتے ہو، چاہے میرے جیسے کرتے ہو، لیکن کیا کرنا ہے؟ اس کے پرستار کیسے پرستش کریں؟ کون سے سر کے ساتھ؟ وہ ہے روح اور سچائی کے ساتھ اس کے پرستار۔ اگر آپ کے سر کے اندر سچائی نہیں ہے، اگر آپ کے پرستش کے اندر خدا کا روح موجود نہیں ہے، کون سا روح القدس، پاک روح القدس، اس پرستش میں پاک روح القدس کا سر نہیں لگا ہوا، اگر اس پرستش کے ساتھ سچائی کا سر نہیں لگا ہوا تو یاد رکھیں خدا ایسی پرستش کو پسند نہیں کرتا۔ گائیں ہارمونیم کے ساتھ گائیں، جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ میں وہ کہیں پہ کیا بدل بھی آ کر کے کہتے ہیں اور گٹار جو بھی جس کے ساتھ مرضی گائیں، لیکن خدا کے سر ساتھ ہونے چاہیے، اور خدا کا سر ہے روح اور سچائی۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر
چاہے بات جتنی مرضی اچھی ہو، میں کہا کرتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ محمد علی بھی کہتا ہے کہ میں بھی کہا رہنا، پر میں اعلان کر رہے ہیں میں خدا کا سچا پرستار محمد علی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں، ایک اور لکھا ہے خدا جو خدا کے پرستار کیا ہے؟ راست باز۔ راست باز کو یہ زیبا ہے۔ کس کو زیبا ہے؟ راست باز کو۔ کہ میں تو راستے پوری کی تھی، میں خدا شکر ادا کرتا ہوں یہ سنتا ہونے دے، کیونکہ ہم اسی طرح خدا کی راست بازی پوری کرنی ہے۔ تو راست بازی کیا تھی؟ بپتسمہ مجھے دے۔ میں نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، خدا کے راست بازی کو پورا کیا۔ محمد علی نے نہیں پورا کیا، سچا پرستار میں ہوں۔ ہاللیلویہ۔ کوئی بات نہیں سنی ہے، پر خدا کے دن میری بات سنی۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ میں راست باز، میں نے راست بازی پوری کی۔ تو یاد رکھیں، یہ سور ساتھ رکھیں، خدا آپ سے بہت خوش ہوگا اور بہت تنشین ہوگا جب آپ کی پرستش میں کوئی بات نہیں، الفاظ جیسے بھی ہوں پرستش کرو۔ اسی کہنے کہا کہ ایک چھوٹی گل کروں گا، بعض لوگ منہ بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، گاؤ بھی سارے گاؤ، گانا چاہیے اور چلو ایک بورڈ پڑھو، دوجا سے دوجا پڑھو، گاؤ ضرور ہونا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی لفظ آپ کے منہ سے نکلے، خدا آپ سے خوش ہو، آپ اس کی حمد کریں۔ ایک مثال یاد آ گئی، کوئی پادری سی میرے وغیرہ کہہ رہے جتنا مرضی کہہ رہو، وہ کدھر پینڈ ہوگی پوسٹنگ، اور جا کے کلیسیا میں کیا سنو بھی گل پائی، کلیسیا سنے بات کہ تہاڈی بوا نا بیاواں تے جان دا بڑا شوق، بیاواں تے جان دا ایک بار نہیں ہے، بیاواں تے جائے گی نا تے ان بیاواں شاواں تے بھائی بلا رہے نے بغیر سدے، انہاں جتھے کوئی پنڈ پورے بیاہ ہونا، بوا جی تسی بھی آؤ، وہ چلے جانے، فادر صاحب بھی بعد ظاہر انہاں دوار جانا ہی اوتھے، تے جتھے شادیاں تے خوشیاں تے گامبیاں آنے نے، کی خیال ہے؟ جتھے خوشیاں تے گامبیاں آنے نے تے ہویا کہ اسے پنڈ فوتگی بھی آ گئی تے جناب آئیاں بیبیاں، بوا جی تے ماتم ہو گیا تے چلو اتھے بھی ہن اتھے جناب بوا جی گئے تے بوا جی نے پھر بہت اچھا کیتا، انہیں بھی وہ ساری بیبیاں میرے گھونگٹ سٹ کے روندیاں سی تے جناب پادری صاحب کے فون میں جانے ٹائم تے ویکھیا بوا جی گھونگٹ سٹا تے روئی جاوے، انہیں کہا انہوں تے کوئی رونا بھی نہیں آندا، ایک ہی طرح ڈئی ہے تے گھونگٹ جو کوئی ویکھیا تے کوئی آنکھ نہیں ایویں زور لگ جائے، وہ کم سے کم اگر نہیں آتا تو کوئی سوچ کھٹو، کوئی زور لگاؤ، رونے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رو تو کوئی کرو، سب مل کر اگر ہم تھوڑے تھوڑے فاقے پکڑیں گے تو ہم خدا کے پرستار بن جائیں گے، خدا پرستش کرو گے، خدا تک نشین ہوگا، آپ کے پاس آئے گا، آپ کی مسئلے حل کرے گا، آپ کو برکت دے گا، اتنا ہی ہوگا کہ آپ کو